नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन इलाही आमीन। सूरत अल हुजरात आयत नंबर 12 ये कल मैंने पढ़ी थी और इसकी तफसीर रह गई थी। ए लोगो जो ईमान लाए हो, बहुत गुमान करने से बचो। बाज़ गुमान गुनाह होते हैं, तजस्सुस ना करो और तुम में से कोई किसी की ग़ीबत ना करे। क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करे? देखो तुम खुद इससे घिन खाते हो। अल्लाह से डरो, अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला और रहीम है। इसमें 3-4 चीज़ें इकट्ठी आ गई। गुमान होता है कि आपके दिल में किसी के मुतालिक कुछ गलत सोच आ जाए, तो इसकी 2-3 किस्में हैं। एक तो बहुत पसंदीदा है, यानी जब इंसान अल्लाह और रसूल और अहले ईमान से नेक गुमान रखता है, ये गुमान कि मेरा रब मेरे काम बना देगा, मेरा रब ही मेरा मददगार है, कि अल्लाह के बारे में और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम हमेशा अच्छा गुमान रखें, एक दूसरे के साथ भी अच्छा गुमान रखें। तो ये तो काबिल तहसीन है। दूसरा वो है कि जैसे अदालत में आपको चीज़ें खोल खोल के बतानी पड़ती हैं, तो उसमें भी फिर यानी ये नहीं देखा जाएगा कि ये किसी की नीयत ख़राब है, ये बदगुमानी से ये कर रहा है। और तीसरा ये है कि इंसान बहुत नेगेटिव सोच रखे, हमेशा वो मैला फाइडली सोचे, उसकी सोच बोनाफाइडी ना हो, नेक नियत पे मबनी ना हो, वो हमेशा यही सोचे। बहुत से लोग ज़िंदगी में ऐसे मिले हैं जो हमेशा गलत और नेगेटिव सोचते हैं और दूसरों के मुतालिक हमेशा ये ख्याल रखते हैं कि ये हमारे लिए बुरा ही करेंगे, तो ये चीज़ बहुत नापसंदीदा है। और फिर आया कि ग़ीबत ना करो, तो ग़ीबत को बहुत ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है कि ये ख़वातीन में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ लेके गए थे, तो वहाँ आपने औरतों को ज़्यादा देखा। दोज़ख में तो पता चला कि ये शौहरों की नाशुक्री करती हैं और ग़ीबत बहुत करती हैं। तो इसको एज़ ए हॉबी लिया जाता है, और कुछ नहीं है तो फ़ोन उठाया और बस दूसरों की ग़ीबतें फ़ोन पे घंटा शुरू कर दी, तो हम अपनी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं इस तरह। तो ग़ीबत के बारे में और गुमान के बारे में, गुमान जो है ये मिलती जुलती चीज़ें ही हैं। गुमान जब आता है तो फिर ज़ुबान पे ग़ीबत आ जाती है। लोगों के निजी खतूत पढ़ना, 2 आदमियों की बातें कान लगाकर सुनना, लोगों के घरों में झांकना और दूसरों की खानगी ज़िंदगी की टटोल करना, और ये यानी हालात जानने की कोशिश करना दूसरों के, हमसायों के, रिश्तेदारों के, ये औरतों में माज़रत के साथ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। और एक वाक़या क्या है कि एक मरतबा एक रात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक शख्स की आवाज़ सुनी जो अपने घर में गा रहा था। आपको शक गुज़रा, आप दीवार पर चढ़ गए, आपने देखा कि वहाँ शराब भी मौजूद है और औरत भी। तो आपने उसको आप उसकी दीवार पे थे, आपने उसको कहा, ए दुश्मन खुदा, क्या तूने ये समझ रखा है कि तू अल्लाह की नाफरमानी करेगा और तेरा पर्दाफाश ना होगा? तो उसने कहा, उमर मैंने तो एक गुनाह किया। हाँ, उस अमीरुल मोमिनीन जल्दी ना कीजिए, मैंने एक गुनाह किया, आपने 3 किए। आपने तजस्सुस किया जिससे अल्लाह ने रोका है, यानी आपको आवाज़ आई तो आप उसके पीछे आए, और अल्लाह ने हुक्म दिया कि लोगों के घरों में उनके दरवाज़ों से आओ, तो आपने मेरी दीवार के ऊपर आप चढ़ आए। तो ये आपने, अल्लाह ने आपको इन चीज़ों से मना किया है। और
پھر آپ میری اجازت کے بغیر آئے، ایک تو دروازے سے نہیں آئے، پھر میری اجازت کے بغیر آئے، آپ نے 3 گناہ کیے ہیں۔ تو آپ نے اس کی بات مانی اور پھر آپ نے اس کو سزا نہیں دی اور کہا کہ دیکھو یہ نہ کیا کرو، اس کو سمجھایا کہ تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ تو پھر اس کے بعد جب بدگمانی آتی ہے تو پھر غیبت آتی ہے۔ تو غیبت کی تعریف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اس سے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا اگر میرے بھائی میں وہ سب باتیں پائی جاتی ہوں جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ بات پائی جاتی ہے تو غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ موجود ہی نہ ہو تو نے بہتان ترازی کی، اس پر بہتان لگایا۔ تو اس کے بارے میں تو بہت ڈیٹیل ہے لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بہر صورت اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے، اور یہ وہ چیز ہے جو دیمک کی طرح ہمارے اعمال کو چاٹ رہی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور قیامت والے دن ہم ایک کھوکھلی دیوار کی طرح وہاں کھڑے ہوں گے اور ہم اپنے سارے جو اجر ہیں اور ساری نیکیاں جو ہیں وہ اس غیبت کی جھولی میں ڈال چکے ہوں گے۔ لیکن 3 طرح سے ہمیں کسی کے لیے بات جو اس کی فیور میں نہ جاتی ہو اور اس میں موجود ہو کہنے کی اجازت ہے۔ ایک ہے کہ کوئی رشتہ کرنا چاہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، اس کو نہیں پتہ، آپ اس کا جاننے والا ہے تو آپ اس سے نہیں چھپاؤ گے اس لیے کہ اس کی بیٹی کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی جوائنٹ وینچر، کوئی مل کے شراکت کا کاروبار کوئی کرنا چاہے، اس میں بھی اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ دھوکہ باز شخص ہے، یہ اس کو دھوکہ دے گا تو آپ اس کو خبردار کریں گے، یہ غیبت نہیں کہلائے گی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی لین دین یعنی پیسے کا لین دین، ادھار لینا ہے دینا ہے، تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو بڑا چیٹر ہے، یہ تو پیسہ واپس ہی نہیں کرتا، لیکن اس کو نہیں پتہ تو آپ اس کو بتا دو گے تو یہ غیبت نہیں کہلائے گی، کیونکہ آپ نے یہ کسی کے یعنی بچانے کے لیے کیا ہے۔ ایک خاتون فاطمہ بنت قیس کو 2 صاحبوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، ایک حضرت معاویہ، دوسرے حضرت ابو الجہم۔ انہوں نے آ کر حضور سے مشورہ طلب کیا۔ آپ نے فرمایا معاویہ مفلس ہیں اور ابو الجہم بیویوں کو بہت مارتے پیٹتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم میں بیان کیا گیا، یعنی آپ کو وہ چیز کھول کے بتانی پڑی تھی۔ اور مرے ہوئے بھائی کا گوشت دیکھیں، ایک تو مردار گوشت ہی حرام ہے، دوسرا پھر بھائی کا، کس قدر اللہ نے سخت مثال دی ہوئی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے تیری ایذا کے لیے راستے میں کانٹے بچھائے ہوں تو اسے ہٹا دے، اگر نے بھی اس کے جواب میں کانٹے ہی رکھے تو پھر تمام دنیا میں کانٹے ہی کانٹے بھر جائیں گے، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیا جائے۔ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ تو بہت زیادہ یعنی کوڈ کی جانے والی آیت ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ یہ مال و دولت اور یہ اور وہ اور نسب اور خوبصورتی یہ کچھ نہیں ہے، جس میں تقوی زیادہ ہے، جو اللہ سے محبت کرے، جو اللہ سے ڈرے۔ اور یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ یہ بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، کیونکہ یہ 2 چیزوں کی وجہ سے یہ آئے تھے۔ ایک تو جب انہوں نے دیکھا، پہلے ان کا خیال تھا ایک تحریک اٹھی ہے، اب انہیں موت خود ہی مر جائے گی، ہمیں کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے، یہ اپنی کھیتی باڑی کرتے تھے، اپنے جانور پالتے تھے اور جپسیز تھے یہ خانہ بدوش، تو انہوں نے توجہ ہی نہیں کی۔ لیکن جب مسلمانوں کو فتوحات ملنا شروع ہوئی اور مال غنیمت کا بڑا ذکر آیا تو پھر یہ آ گئے ساتھ، پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اب ان کو یہ کہا گیا ہے، یہ تمام بدوی نہیں ہیں، کچھ بدوی بڑے اچھے بھی تھے، ان میں گروپ تھے ان میں بھی، تو ان سے کہا گیا کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے بلکہ تم اسلام لائے۔ اب یہ دیکھیں قلبی تصدیق کے بغیر ایمان نہیں ہوتا، لیکن ظاہری اطاعت جو اقرار باللسان ہے، کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان تو ہو گئے، لیکن جب تک اندر ایمان نہ اترے، جیسے ایمان اور اسلام میں فرق ہے، ہر شخص مسلمان ہوتا ہے لیکن جس نے کلمہ پڑھا ہو، لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح رسول اور نبی کا فرق ہے، اسی طرح جہاد اور قتال کا فرق ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں ان میں فرق ہوتا ہے۔
ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں ہی داخل نہیں ہوا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا. اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے. حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، نہ جان کی پرواہ کی نہ مال کی. وہی سچے لوگ ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. اے نبی، ان ایمان مدعیان ایمان سے کہو، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے مومن ہیں حالانکہ وہ مسلم ہیں، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دیتے ہو؟ حالانکہ اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے کون مسلمان ہے اور کون مومن ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. جب تک قلبی کیفیات نہیں بدلتی، جب تک ایمان آپ کے دل میں نہیں اترتا، جب تک کہ ایمان کی حلاوت آپ اپنے اندر محسوس نہیں کرتے، اس وقت تک آپ مومن نہیں ہو سکتے. وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ بدمیوں کی بات ہو رہی. یہاں کے بڑا کہتے تھے اور باہر سے ہی، حجروں کے باہر سے یا محمد یا محمد اس طرح آوازیں دیتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عزت احترام ان میں نہیں تھا. اور وہ یہ کیوں کہتے تھے کہ دیکھو اوروں سے تو آپ نے جنگ کی تو وہ اسلام لائے، تو ہم تو بغیر جنگ کیے خود ہی آپ کے پاس آ گئے ہیں. تو یہ بڑا احسان جتاتے تھے اس چیز کا. ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی. اگر تم واقعی اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہو، اللہ زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے. یہ ایک واقعہ میں نے یہاں لکھا ہوا، حضرت علی کی زرہ ایک یہودی نے لے لی. آپ چرا لی نا. آپ کی خلافت کا زمانہ تھا، آپ خلیفہ وقت تھے. آپ مدعی بن کر قاضی کی عدالت میں جا کھڑے ہوئے جیسے عام لوگ کھڑے ہوتے ہیں. گواہ آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے حسن اور آپ کے غلام قمبر تھے. قاضی نے کہا کہ بیٹے کی شہادت باپ کے لیے اور غلام کی شہادت آقا کے لیے قبول نہیں ہوتی. حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ یہ حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں. کیا جنت کے سرداروں کی شہادت مسترد کی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی. قاضی نے کہا ہم زمین پر موجود ہیں اور آپ جنت کا ذکر کر رہے ہیں. یہ دیکھیں خلیفہ وقت کے ساتھ بات ہو رہی ہے. اپنے دعوے میں کوئی دلیل پیش فرمائیں ورنہ آپ کا دعویٰ خارج ہو جائے گا. اور آپ کا دعویٰ عدم ثبوت کی بنا پر خارج کر دیا گیا کیونکہ اور گواہ تھا ہی نہیں. یہودی باہر نکل کر کہنے لگا کہ آپ کی صداقت میں کوئی شک نہیں، یہ زرہ آپ کی ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا. دیکھیں کردار سے اسلام پھیلا ہوا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا ہوا. سورۃ قاف، اس کی مصحف کی ترتیب 50 ہے اور نزولی ترتیب 34 ہے، 34. اور اس میں حیات بعد الممات پر زیادہ بحث کی گئی ہے کہ زندگی کے بعد جو مراحل آئیں گے. یہ مکی صورت ہے اور دوسرے دور کی ہے، اور دوسرا دور جو ہے وہ شروع کے 2.5-3 سال سے 5 سال تک کا ہے. معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عیدین کی نمازوں میں اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. ایک خاتون ام حشام بن حارثہ جو حضور کی پڑوسن تھی بیان کرتی ہیں کہ مجھے سورۃ قاف اس طرح یاد ہوئی کہ آپ جمعے کے خطبوں میں اکثر اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ فجر کی نماز میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور کی نگاہ میں یہ بڑی اہم صورت تھی، اور آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بار بار اس کے مضامین کو دہرانے کی کوشش کرتے تھے. اب دیکھیں قاف ایک حرف ترجیح ہے، ایک ہے، اور اس طرح اور بھی ہیں، یعنی 2-3 صورتیں ہیں جو صرف حروف تہجی سے ہی جن کی ابتدا ہوئی ہے. اس کی 45 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں. ایک ہم پڑھ کے آئے ہیں پیچھے، صاد، اور ایک قاف اور ایک نون. اور کچھ لوگ اس میں یاسین کو بھی شامل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یا جو ہے وہ حرف ندا ہے اور سین ایک ہی لفظ ہے. اب اللہ جانتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا
ذالک رجعٌ بعید قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ۔ کاش، دیکھیں جب ایک حرف ہوتا ہے تو اس وقت اس کو ایک آیت کا درجہ نہیں دیا جاتا۔ قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پہ ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود ہی سے، یعنی انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ کس بات کی قسم ہے؟ قسم یہ ہے کہ یہ کتاب میں نے نازل کی ہے، قسم یہ ہے کہ یہ میرے رسول ہیں، قسم یہ ہے کہ ان پہ وحی کا نزول ہوتا ہے، قسم یہ ہے کہ جبرائیل وحی لے کے ان کے پاس آتے ہیں، اپنی طرف سے اس کو نہیں گھڑتے، نہ یہ شاعر ہیں، نہ کاہن ہیں، نہ جادوگر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تم جو بتا رہے ہو وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ قسم ہے اس میں۔ پھر منکرین کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے، یہ جو بعید۔ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ لوح محفوظ، کتاب مکنون، ام الکتاب، 3 نام آئے ہیں اس کے۔ یعنی ابتدائے آفرینش سے قیامت تک مرنے والے بے شمار انسانوں کے جسم کے اجزاء جو زمین میں بکھر چکے ہیں اور بکھرتے چلے جائیں گے، ان کو جمع کرنا کسی طرح ممکن نہیں ہے، ہے ہاتھ، یہ کیسے ہوگا؟ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر جز جس شکل میں جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ براہ راست اس کو جانتا ہے، اور مزید برآں پورا ریکارڈ اللہ کے دفتر میں محفوظ ہے، اور کوئی ایک ذرہ بھی چھوٹا ہو یا بڑا، یعنی سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ جس وقت اللہ کا حکم ہوگا آنن فانن اس کے فرشتے اس ریکارڈ سے رجوع کر کے ایک ایک ذرے کو نکال لائیں گے، اور تمام انسانوں کے وہی جسم بنا دیں گے جن میں رہ کر انہوں نے دنیا کی زندگی گزاری تھی، دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو جوڑ دیں گے۔ آخری صورتوں میں اس کا بڑا ذکر آتا ہے۔ اچھا، تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا ہے، ستارے سجا دیے، کتنا خوبصورت بنا دیا، اور اس میں کوئی رکھنا نہیں۔ رکھنے کا کیا مطلب کہ کوئی سوراخ نہیں جہاں سے آسمان کی چیزیں گر گر کے تمہارے اوپر آئیں اور تمہیں نقصان پہنچائیں۔ اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے، رواسیا، لنگر لگائے ہیں میں نے تمہارے لیے تاکہ یہ جمے رہیں اور تمہیں لے کے زمین لڑک نہ جائے۔ حالانکہ زمین اتنی تیزی سے گردش کر رہی، لیکن ہمیں کبھی اس کی گردش کا احساس نہیں ہوتا، ہم اتنے پرسکون زمین پہ رہتے ہیں۔ یہ متواتر گھوم رہی ہے اور گردش کر رہی ہے۔ اللہ کے یہ کمالات ہیں، یہ اللہ کے عجوبے ہیں جن پر ہم غور نہیں کرتے، اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی برسایا۔ دیکھیں پانی کیا ہے؟ پانی زندگی ہے، پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ ہمارے جسم میں بھی بہت زیادہ حصہ پانی کا ہے، اور کائنات میں بھی ہر چیز میں پانی کی ایک مقررہ مقدار موجود ہے۔ یہ دیواریں، یہ کرسیاں، یہ میزیں، ہر چیز میں پانی کی ایک خاص مقدار اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا یہ خشک ہیں بالکل، لیکن یہ چیزیں بھی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر پانی بالکل نہ ہو تو یہ سب کچھ بھربھرا ہو کے گر جائے گا۔ تو اللہ نے ان کو جوڑا ہوا ہے پانی کے ساتھ۔ پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کیے، جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوش طیبت حبل و حسید غلے، اور یہ کیا کہ طلع نضید، کہ جو ہیں غلہ ہے وہ بھی بے حساب اللہ نے۔ دیکھیں کس طرح یہ گندم اگتی ہے، چاول اگتے ہیں، یہ جو ہماری مکئی ہے اس کا بھٹا کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ کی چیزیں اتنی خوبصورت ہیں کہ ہم اندازہ ہی نہیں اس کی حکمتوں کا اور اس کی خوبصورتیوں کا کر سکتے۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخشتے ہیں، اور مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی ایسے ہی ہوگا کہ میں بارش برساتا ہوں تو ساری مردہ زمین میں سے چیزیں اگ کے باہر آتی ہیں۔ اسی طرح تم زمین سے نکلو گے۔ میں زمین مردہ ہوتی ہے اس کو زندہ کر سکتا ہوں، تو تم مرے ہوئے ہوگے، اندر دفن ہوگے، میں تمہیں دوبارہ نہیں نکال سکتا۔ میرے لیے کیا مشکل ہے؟ اس چیز کی وہ بڑی مخالفت کرتے تھے۔
اس سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور طبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخرکار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی۔ تو یہ جو اصحاب الرس ہے، باقیوں کا تو ذکر ہم پڑھتے ہیں کہ یہ سورۃ فرقان کی آیت 38 میں بھی ان کا آیا، قرآن میں 2 ہی جگہ ان کا ذکر آیا اور ایک اس جگہ پہ، اور کوئی تفصیل ان کی ہمیں نہیں ملتی۔ عرب کی روایات میں الرس کے نام سے 2 مقامات مشہور تھے، ایک نجد میں اور دوسرا شمالی حجاز میں۔ ان میں نجد کا الرس زیادہ مشہور ہے اور زیادہ تر اسی کا ذکر ملتا ہے، اور اصحاب الرس ان دونوں میں سے کس جگہ کے رہنے والے تھے اس کی کوئی ہمیں سند نہیں ملتی، لیکن اتنی بات پتہ چلتی ہے کہ یہ کوئی ایسی قوم تھی، رس کنویں کو کہتے ہیں، جس نے اپنے نبی کو کنویں میں پھینک دیا تھا یا کنویں میں لٹکا دیا تھا، بس اس سے زیادہ کچھ ہمیں علم نہیں ملتا۔ اور طبا کی قوم، یہ جو قبیلہ حمیر کے بادشاہ تھے، ان کو طبا کہا جاتا تھا، تو ان کا ذکر بھی قرآن میں کئی جگہ پہ آیا ہے۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے، مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ تخلیق کیا تو میں تھک گیا تھا کہ اب میں دوسری دفعہ نہیں کر سکتا، تو اللہ کے لیے تو یہ بہت آسان ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، ہم اس کی رگِ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں، حبل الورید، ہائے ہائے۔ اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ 2 کاتب اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ یہ کرامن کاتبین، کرام عزت والے، کاتب لکھنے والے، تو یہ جو 2 لکھ رہے ہیں، اور ہم جو اپنا رائٹ ہینڈ والا ہے اس کو تو ہم کافی فارغ رکھتے ہیں، اور لیفٹ ہینڈ والے کو ہم نے بڑا مصروف رکھا ہوتا ہے، کیونکہ ایک نیکی کے عمل لکھنے والا ہے اور ایک برائی کے، اور ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آن پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اب یہ جو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان پر 2 فرشتے مامور ہیں جو اس کی ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں، اور اس کا کوئی قول فعل ان کے ریکارڈ سے نہیں چھوٹتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس وقت اللہ کی عدالت میں انسان پیش ہوگا، اس وقت اللہ کو خود بھی معلوم ہوگا کہ کون کیا کر کے آیا ہے، اور اس پر شہادت دینے کے لیے 2 گواہ بھی موجود ہوں گے جنہوں نے دنیا میں لکھا ہے، جو اس کے اعمال کا دستاویزی ثبوت لا کر سامنے رکھ دیں گے۔ یہ دستاویزی ثبوت کس نوعیت کا ہوگا، اس کا ٹھیک تصور کرنا تو ہمارے لیے مشکل ہے، مگر جو حقائق آج تک ہمارے سامنے آئے انہیں دیکھ کر یہ بات یقینی معلوم ہوتی ہے کہ جس فضا میں انسان رہتا ہے اور کام کرتا ہے، اس میں ہر طرف اس کی آوازیں، اس کی تصویریں، اس کی حرکات و سکنات کے نقوش ذرے ذرے پر ثبت ہو رہے ہیں، اور ہر چیز کو بعینی ہی انہی شکلوں اور آوازوں میں دوبارہ پیش کیا جائے گا، اور اصل اور نقل میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کوئی انسان انکار کرے گا، اگر تو کوئی شرمندہ سر جھکائے کھڑا ہے، وہ مان رہا ہے کہ یہ میرے سے ہوا، یہ میرے سے ہوا، بالکل بہت ہی یعنی شرمندگی سے، ندامت سے کھڑا ہے، اس کے لیے یہ ضرورت نہیں پیش آئے گی، وہ تو مان رہا ہے۔ ضرورت پیش آئے گی جب وہ کہے گا کہ میں نے تو نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے فرشتوں نے لکھا، آپ کے فرشتوں نے لکھا ہے نا، میرا تو کوئی بندہ وہاں نہیں تھا۔ پھر آئے گی ساری مووی سامنے، اس کی آوازیں، اس کی سارا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، یہ اس وقت ضرورت پڑے گی۔ اور پھر سور پھونکا گیا، یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا۔ ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا۔ ہر چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، آج تجھے بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھی نے کہا یہ جو میری سپردگی میں تھا یہ حاضر ہے۔ اس سے مراد وہی 2 فرشتے ہیں جو دنیا میں اس کے قول اور عمل کا ریکارڈ بنا رہے ہوتے ہیں، اور قیامت کے روز جب سور کی آواز بلند ہوگی تو ہر شخص اپنی قبر سے اٹھے گا، تو فوراً وہ 2 فرشتے آ کر اسے اپنے چارج میں لے لیں گے۔ ایک اسے عدالت خداوندی کی طرف ہانکتا ہوا لے کے جائے گا، اور دوسرے نے اعمال نامہ اٹھایا ہوگا۔ اور پھر آیا کہ یہ کہے گا، ایک ساتھی نے عرض کیا کہ یہ جو میرے سپرد تھا وہ حاضر ہے، تو اس سے مطلب یہ ہے، ساتھی سے مراد وہ فرشتہ ہے جسے آیت نمبر 21 میں گواہی دینے والا کہا گیا۔ وہ کہے گا کہ یہ اس شخص کا نامہ اعمال میرے پاس تیار ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ساتھی سے مراد وہ شیطان ہے
جو دنیا میں ہر شخص کے ساتھ لگا ہوتا ہے. ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوتا ہے، اور یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کتنا کنٹرول کرتا ہے یا اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. جو اللہ کے بندے نہیں ہوتے، جو صاحب ایمان نہیں ہوتے، وہ اس کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، اور جو صاحب ایمان ہوتے ہیں وہ اس کو کنٹرول میں کر لیتے ہیں. وہ عرض کرے گا کہ یہ شخص جس کو میں نے اپنے قابو میں کر کے جہنم کے لیے تیار کیا تھا، اب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. حکم دیا گیا پھینک دو اس کو جہنم میں. ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، شک میں پڑا ہوا تھا، اناد بغض رکھنے والا، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو رب بنائے بیٹھا تھا، ڈال دو اسے سخت عذاب میں. اور کچھ سرداروں کا نام لیا جاتا ہے، ولید بن مغیرہ ٹائپ کے، اللہ جانتا ہے. اس کے ساتھی نے عرض کیا، خداوند میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. جواب میں ارشاد ہوگا، میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا ہوں. میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی، اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں. اور یہاں جو بات گئی کہ میرے پاس جھگڑو نہیں، تو اس میں کیا بتایا گیا کہ ساتھی تو وہ شیطان ہے جو دنیا میں ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وہ شخص اور اس کا شیطان دونوں اللہ کی عدالت میں جھگڑا کریں گے. وہ کہتا ہے، حضور یہ ظالم میرے پیچھے پڑا ہوا تھا اور اس نے مجھے گمراہ کر کے چھوڑا، اس لیے سزا اس کو ملنی چاہیے. شیطان کہتا ہے، سرکار میرا کوئی زور تو نہیں تھا، اور یہ سرکش نہ بننا چاہتا تو میں اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تھا. یہ تو خود ہی نیکی سے دور اور بدی پر فریفتہ تھا، اور اسی لیے انبیاء کی بات اسے پسند نہ آئی اور میری ترغیبات کے پیچھے یہ چل پڑا. وہاں بھی ان کے جھگڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر دیا، اب میرا فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا، تو میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. یعنی جو عمل تم نے کیے ہیں اس کے حساب سے ہی تمہیں جزا اور سزا ملے گی. وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے، ہائے 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 حل تملأتی وتقول حل من مزید، کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی حل من مزید، اور دو اور دو اور دو. اور پھر کیا کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح پھنکاریں مارے گی، جیسے سانپ آ کے اپنے شکار کو پکڑتا ہے. یہ دوزخ اس طرح پھنکاریں مار مار کے اپنے شکاروں کو اکٹھا کرتی ہے، اور پھر اس کا زور اتنا بڑھ جائے گا کہ آخر میں اللہ تعالیٰ اس پر اپنا پاؤں رکھ دیں گے، اور پھر اس کی یہ جو تیزی اور شدت ہے پھر وہ ختم ہوگی کہ اپنا پاؤں رکھ کے اس کی شدت کو کم کریں گے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ. جنت متقین کے قریب لائی جائے گی اور کچھ بھی دور نہ ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ دوزخ اور جنت دونوں چیزیں ہر ایک کو دکھائی جائیں گی. جنتی کو جنت کے اوپر سے بھی گزارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تیرا یہ مقام ہے، اور پھر دوزخ کے اوپر سے جب گزارا جائے گا تو کہا جائے گا کہ اگر تو نیک عمل نہ کرتا تو دوزخ کے اس مقام میں ہوتا. اس طرح جو برے لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، ان کو بھی دونوں پر سے گزارا جائے گا، اور اس کو دوزخ پر سے گزارے جاتے ہوئے اس کو کہا جائے گا کہ یہ تیرا یہ مقام ہے. پھر جب جنت دکھائی جائے گی تو کہا جائے گا اگر تو نیک عمل کرتا تو یہاں تیرا گھر ہوتا. تو یہ ہر ایک کو یہ دکھائی جائے گی، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا تھا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، اور جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا، اور جو قلب منیب لے کے آیا. تو قلب منیب، قلب کی کیفیت، دراصل ایمان کا تعلق ہے ہی قلب سے. قلبی کیفیات بدلتی ہیں، یہاں سے ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے. قلب کی کیفیت کے ساتھ اس کا جو ناطہ ہے وہ جڑا ہوا ہے. تو ایک ہوتا ہے قلب مردہ، قلب میتہ، مردہ. اس پہ یعنی انسان تو زندہ ہے لیکن اس میں اندر ایمان کی کوئی رمق نہیں، اس نے ضمیر کا گلا دبا دیا ہے، اس کے سنبھلنے اور پلٹنے کی کوئی توقع نہیں، دل مر چکا ہے، روشنی اندر ہے ہی نہیں، ضمیر مر چکا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے قلب حیون،
زندہ دل ہے، اس میں ایمان کی حرارت ہے، کمی بیشی ہے لیکن وہ زندہ ہے، اس نے اپنے ضمیر کو زندہ رکھا ہوا ہے، وہ اس سے ترقی کر کے وہ قلب خبیر کی طرف آتا ہے کہ پھر اس کو یعنی وہ باخبر ہونا شروع ہو جاتا ہے، میں کیوں تخلیق کیا گیا ہوں، میری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میرا خالق کون ہے، میرے فرائض اس کے بارے میں کیا ہے، تو اس کو وہ خبردار ہونا، یعنی خود شناسی خدا شناسی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جاننا پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ پھر قلب منیب، پھر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر یہ چیز اس کو اپنے رب سے جوڑنے کا باعث بن جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب غفلت سے نکل کر خشیت مل گئی تو وہ قلب سلیم ہو گیا، سالم دل ہو گیا، یعنی اس کی اور ترقی ہو گئی، اس میں ایمان کی حرارت اور زیادہ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر قلب شہید کہ یہ ولایت کا درجہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے پھر پردے بھی ہٹا دیتے ہیں۔ تو یہ کیفیات ہوتی ہیں دل کی، اور داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، وہ دن حیات ابدی کا ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہ مانگیں گے نہیں کہا، چاہیں گے، دل میں ایک لہر آئے گی، ایک خواہش آئے گی، اور وہ چیز آگے حاضر ہو جائے گی۔ وہ ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی ان کے لیے بہت کچھ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت کی وہ نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ کچھ رکھا ہوا ہے کہ جس کا نہ کبھی کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، نہ کبھی کسی آنکھ نے تصور کیا، اور نہ کبھی کسی دل میں ان کے بارے میں خیال آ سکتا ہے۔ اس کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچتی۔ نچلے سے نچلے درجے کے آدمی کی جو جنت ہوگی وہ دنیا سے پتہ نہیں کئی گنا بڑی ہوگی، نچلے درجے کے آدمی کی جنت کی وسعت وہ دنیا سے کئی گنا بڑی ہوگی، تو کئی مدت جنتی اپنی پوری جگہ کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا۔ چھان مارا تھا کا کیا مطلب؟ صرف اپنے ہی ملک میں زور آور نہیں تھی بلکہ دوسرے ملکوں میں جا گھسی اور ان کو تاخت و تاراج کر دیا، اور دور دور تک وہ انہوں نے اپنی جو سلطنت تھی اس کو پھیلا لیا تھا۔ اور پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا توجہ سے بات کو سنے۔ یہ عاد اور سمود کی جو قومیں تھیں یہ بہت ترقی یافتہ تھیں۔ آل فرعون، قوم فرعون بڑی ترقی یافتہ تھی، ان کی ترقی اور ان کی جو تعمیرات ہیں وہ آج تک انسان حیران ہے کہ انہوں نے بغیر مشینری کے وہ کس طرح بنائی تھی۔ ہم نے زمین و آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے تو کن کہنا ہے تو فیکون، پھر وہ ہو جاتی ہے۔ بس اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو، اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ دیکھیں، یہ طلوع آفتاب فجر کی نماز، اور غروب آفتاب سے پہلے ظہر اور عصر، اور رات کے وقت مغرب، عشاء اور تہجد، اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ تو یہ نمازوں کے ٹائم بتا دیے گئے کہ اس وقت تم، ویسے تو یعنی ایک ذکر دائمی ہوتا ہے جو انسان کی زبان پہ ہر وقت ہی رہتا ہے، اور جو مسنون دعائیں ہیں ہر کام سے پہلے اگر ہم ان کو یاد رکھیں تو پھر ہم دائمی ہی ذکر میں رہیں گے۔ تو مطلب اس سے یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے ساتھ اپنا ناطہ انسان جوڑے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں بھی اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ آپ کے جو پائے مبارک وہ ان میں ورم آ جاتا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کہتی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اپنی جان کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری شکر گزاری ہوتی ہے۔ نماز تعریف بھی ہے اور شکر گزاری بھی ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ یہ ہاتھ باندھنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم تیرے غلام ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں ہم تیرے غلام ہیں۔ تو یہ اس طرح اس کو بیان کیا گیا۔ اور سنو، جس دن منادی کرنے والا قریب ہی سے پکارے گا، قریب ہی سے پکارے گا نا، ایک تو سور پھونکا جائے گا نا،
जिस दिन सब लोग आवाज़ हशर को ठीक ठीक सुन रहे होंगे, पहला जो सूर फूंका जाएगा ये नफ़ख़े फ़ज़आ, वो ज़मीन से मुर्दों के निकलने का दिन होगा। फिर दूसरा होगा साअका, और फिर होगा नफ़ख़े क़यामा, यानी रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने का सूर। हम ही ज़िंदगी बख्शते हैं, हम ही मौत देते हैं, हमारी ही तरफ उस दिन सबको पलटना है। जब ज़मीन फटेगी और लोग उसके अंदर से निकल कर तेज़ तेज़ भागे जा रहे होंगे, ये ऐसा करना हमारे लिए बहुत आसान है। हशर होता है जमा करना, तो ये हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो वो कहते थे ना कि ये किस तरह होगा कि ये हड्डियाँ जो हज़ारों साल पहले गल सड़ गईं, पता नहीं उनका क्या हो गया, तो फिर अल्लाह ताला उनसे इंसानों को पैदा करेगा। तो ये उनकी समझ में बात नहीं आती थी। तो एक एक कब्र से 70,000 मुर्दे निकलेंगे और दौड़ेंगे ऐसे जैसे गोल अचीव करना है। नहनु अअलमु बिमा यक़ूलूना वमा अंता अलैहिम बिजब्बार फज़क्किर बिलकुरआन मन यख़ाफ़ु वईद। ए नबी, जो बातें ये लोग बना रहे हैं उन्हें हम खूब जानते हैं, और तुम्हारा काम इनसे जबरन बात मनवाना नहीं, बस तुम कुरान के ज़रिए हर उस शख्स को नसीहत करो जो मेरी तंबीह से डरे। देखें, कुरान से नसीहत, सबसे बेहतरीन तरीका कुरान से तदरीस है। इससे अच्छा और कोई अंदाज़ नहीं हो सकता कि कुरान के हवाले से, अगर आप कुरान सिखा नहीं रहे, पढ़ा नहीं रहे, तो अगर वैसे भी आप कोई यानी लेक्चर वगैरह है, उसमें भी कुरान के रेफरेंसेस होने चाहिए ज़्यादा, कि अल्लाह ने इसमें असर आफरीनी रखी हुई है, अल्लाह की तरफ से इसमें ज़ोर है जो लोगों के दिल में असर करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली भी है और कुफ़ार के लिए धमकी। हजूर को मुखातिब करके फरमाया जा रहा है कि तुम पर जो बातें ये लोग बनाते हैं तुम उनकी परवाह ना करो, हम सब कुछ सुन रहे हैं, इनसे निमटना हमारा काम है, तुम्हारा काम सिर्फ इनको ख़बरदार करना है कुरान के ज़रिए। सूरत अज़्ज़ारियात मक्की सूरत है और इसकी मुसहफ़ की तरतीब 51 और नज़ूली तरतीब 67 है, और पहला ही लफ्ज़ जो है वो वजह तस्मिया है, और ये उस ज़माने में नाज़िल हुई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का मुकाबला तकज़ीब और झूठे इल्ज़ामात से तो बड़े ज़ोर व शोर के साथ हो रहा था, मगर जुल्म की चक्की चलना अभी शुरू नहीं हुई थी। ये भी सूरत काफ के साथ ही नाज़िल शुदा सूरत लगती है कि उसी ज़माने की ये लगती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ारियाति ज़रवा फ़ल्हामिलाति विक़रा फ़ल्जारियाति युस्रा फ़ल्मुक़स्सिमाति अमरा इन्नमा तुअदून लसादिक़ व इन्नद्दीन लवाक़िअ वस्समाइ ज़ातिल हुबुक़ इन्नकुम लफ़ी क़ौलिन मुख़्तलिफ़ युफ़कु अन्हु मन उफ़िक क़ुतिलल ख़र्रासून अल्लज़ीना हुम फ़ी ग़मरतिन साहून यसअलूना अय्याना यौमुद्दीन यौमा हुम अलन नारी युफ़्तनून। इसकी 60 आयात हैं और 3 रकू हैं। अब छोटी छोटी सूरतें आ रही हैं, बहुत छोटी तो बिल्कुल आखिर में आएंगी, लेकिन ये भी अब उस तरह नहीं है। अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है। कसम है उन हवाओं की जो गर्द उड़ाने वाली हैं, फिर पानी से लदे हुए बादल उठाने वाली हैं। देखिए, आमतौर पे गर्मियों में पहले बड़ी आंधी चलती है, गर्द वाली हवाएं, बड़ा सारा घर मिट्टी से भर जाता है और फिर बारिश शुरू हो जाती है, और फिर पानी से लदे हुए बादल उठाने वाली हैं, फिर सुबह रफ्तारी के साथ चलने वाली हैं, फिर एक बड़े काम यानी बारिश की तकसीम करने वाली हैं। हवाओं के बारे में हक़ ये है कि जिस चीज़ का तुम्हें खौफ दिलाया जा रहा है वो सच्ची है और जज़ाए अमाल ज़रूर पेश आने वाली है। मालिक यौमिद्दीन अर्रहमान अर्रहीम
मालिक यौमिद्दीन, ये उसको मानते नहीं थे। तो इनको ये समझाया गया कि ये जिस चीज़ का तुम इनकार कर रहे हो वो आके रहेगी। फल ये जो है पहला जो ज़ारियाती ज़रबा वो हवाओं के लिए, दूसरा फिर वो बादल उठाने वाली हवाएं, और तीसरा कश्तियाँ जो चलती हैं। अल जारियात तीसरा से मुराद सुबक रफ्तारी के साथ चलने वाली कश्तियाँ, और अल मुक़स्सिमाती अमरा से मुराद वो फ़रिश्ते लिए हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उसकी मखलूक़ात के नसीब की चीज़ें उनमें तकसीम करते हैं। तो और माँ के पेट में सारा कुछ यानी फ़िक्स कर दिया जाता है, अल्लाह मुकर्रर कर देता है। जब 4 महीने के बाद प्रेगनेंसी के सारी चीज़ें उसके लिए अल्लाह ताला मुकर्रर फरमा देते हैं। कसम है मुतफर्रक शक्लों वाले आसमान के, यहाँ हुबुक आया तो हबीका की जमा है, हुबक है तो कपड़े की बनावट की धारियाँ 2 तरह से होती हैं ना, इस तरह भी और ऊपर से नीचे भी। तो इसका मतलब है कि ये इतने इस आसमान के रास्ते इस तरह होंगे। तुम्हारी बात एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उससे वही बरगुश्ता होता है जो हक़ से फिरा हुआ है। यानी तुम्हारी बात आखिरत के मामले में तो क्या था कि कोई कहता है कि ये दुनिया अज़ली और अब्दी है, कोई क़यामत नहीं आनी, ये ऐसे ही रहेगी। कोई कहता है कि ये निज़ाम हादिस है और ये एक वक्त पे जाकर ख़त्म हो जाएगा, यानी एक बिग बैंग हुआ तो ये बन गई, और एक कुदरती बिग बैंग होगा तो ये ख़त्म हो जाएगी। ना कोई बनाने वाला है ना कोई संवारने वाला है, खुद ही बनी थी खुद ही ख़त्म हो जाएगी, कोई आखिरत वाखिरत नहीं है। और मगर इंसान समेत जो चीज़ें भी फ़ना हो गई उनका इआदा मुमकिन नहीं। कोई कहता है कि इआदा तो मुमकिन है मगर इंसान अपने अमाल के अच्छे और बुरे नताइज भुगतने के लिए बार बार इस दुनिया में जन्म लेता है। ये हिंदुओं का जो नज़रिया है कि कई जन्म वो लेता रहता है। तो इस तरह के तुम्हारे अंदर ख़यालात हैं, और ऐसी बातें वही करता है जो हक़ से फिरा हुआ है। मारे गए क़यास और गुमान से हक़ हुक्म लगाने वाले जो जहालत में गरक और गफलत में बेहोश हैं, पूछते हैं आखिर वो रोज़े जज़ा कब आएगा। वो उस रोज़ आएगा जब ये लोग आग पर तपाए जाएंगे। बार बार पूछते थे क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी। तो एक दफ़ा एक शख्स ने आपसे पूछा तो आपने उसको फरमाया क्या तूने तैयारी कर ली? तू जो इतना बार बार पूछ रहा है तो तूने सारी क़यामत की तैयारी कर ली है? तो ये आपको ये बात पसंद नहीं आती थी, और आप फरमाते थे कि मैं तुम्हें समझाने और ख़बरदार करने के लिए आया और मेरा मनसब ये है, ये गैब की ख़बरें देना मेरा काम नहीं है। तो ये मेरे से वो ना पूछो जो मेरा काम ही नहीं, जो मेरे ज़िम्मे नहीं लगाया गया। ये अल्लाह का काम है, अल्लाह ही इसका वक्त जानता है, जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। अलबत्ता मुत्तकी लोग उस रोज़ बागों और चश्मों में होंगे, जो कुछ उनका रब उनको देगा वो खुशी खुशी ले रहे होंगे। वो उस दिन के आने से पहले नेकूकार थे, रातों को कम सोते थे, और वही रात के पिछले पहरों में माफ़ी मांगते थे। आए ये देखें, ये तहज्जुद क़यामुल लैल उसका ज़िक्र आया, इसका बहुत ज़िक्र आता है। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि रात की घड़ियों में हम अपने रब के सामने खड़े हों और उससे उसकी नेमतों के बारे में शुक्राना अदा करें। शुक्र अदा करेंगे तूने हमें सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, इतनी नेमतें दी। तो ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। वाकिफ़ हो अगर लज़्ज़त बेदारी शब से, वाकिफ़ हो अगर लज़्ज़त बेदारी शब से, ऊंचा है सुरैया से भी ये खाके पुरस्रार। अरे इसका दर्जा जो है ये आसमानों से भी बुलंद है। रूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा कहीं माह कामिल न बन जाए। कि कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए, जहाँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि मेरे पर जलते हैं, मैं आगे नहीं जा, सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचकर मैं आगे नहीं, मेरी रसाई यहाँ तक है, मैं आगे नहीं जा सकता। तो ये कि इस चीज़ का इतना दर्जा है। यानी ये उन लोगों में से थे जो अपनी रातें फ़िस्क और फजूर और गुनाह में नहीं गुजारते, और फिर भी किसी और उनके दिल में इस्तग़फ़ार का ख़्याल भी नहीं आता, बल्कि उनके बरक्स इनका ये हाल है कि इनका रात का अक्सर हिस्सा इबादत इलाही में गुज़रता है, और फिर वो पिछले पहर में भी अपने रब के हुज़ूर माफ़ी मांगते हैं कि आपकी बंदगी का जो हक़ हम पर था उसको अदा करने में हमसे बड़ी तक़सीर हुई। हुम यस्तग़फ़िरून।
اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے. اب یہ دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ بڑی غور طلب ہے، جو کبھی ہم لوگ توجہ نہیں دیتے. یہ نہیں کہا کہ وہ اپنا مال دیتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے مالوں میں حق رکھا ہوا ہے، میں نے ان کا حق ہے یہ. اگر تم دو گے تو تم حاتم طائی کی قبر پہ لات نہیں مارو گے. وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے، اور اس رشتہ دار کو دینے کا سب سے زیادہ اجر ہے جو دل میں آپ کے لیے بغض رکھتا ہو. اور یہ چیز بہت زیادہ عام ہو گئی ہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے لیے دل صاف نہیں رکھتے. چھوٹی چھوٹی قدورتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں جما لیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. اور وہ پھر گہری ہوتی چلی جاتی ہیں. ہم بڑے خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم میں فراخ دلی نہیں ہے، ہم میں کشادگی نہیں ہے. ہم چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے اپنے اعمال کو ضائع کرتے رہتے ہیں. تو رشتہ داروں کا حق بہت زیادہ ہے. اب یہ نہیں ہے کہ صرف غریب رشتہ دار کو دینے کا ہی ہمیں اجر ملے گا، امیر رشتہ دار کو دینے کا بھی بہت زیادہ اجر ہے. اس کو کیسے دیں گے؟ اس کو خیرات اور زکوٰۃ تو نہیں دیں گے، اس کو تحفہ دیں گے. تحفے کیا ہیں؟ کیا حدیث شریف کیا ہے؟ آپس میں تحفے دیا اور لیا کرو کہ اس سے محبت بڑھتی ہے. تو یہ چیز بھی بڑی خوشی کا باعث بنتی ہے ایک دوسرے کے لیے. تو ہمیں سارے طریقے بتائے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس میں ان کا حصہ رکھا ہوا ہے، تمہارا ہے ہی نہیں ہے. تو آج کیا ہے کہ امیر جو رشتہ دار ہیں وہ غریبوں سے نظریں چرائے پھرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ان کے ساتھ ہم نے تعلق رکھا تو یہ تو ہمیں بڑا تنگ کریں گے، ہر وقت مانگتے ہی رہیں گے. تو زکوٰۃ کا جو نظام تھا خلفائے راشدین کے دور تک وہ کیا تھا؟ عاملین زکوٰۃ تھے جو خود جا کے زکوٰۃ لاتے تھے، اور وہی عاملین زکوٰۃ خود جا کے ضرورت مندوں کو دے کے آتے تھے. کسی کو آ کے منتیں نہیں کرنی پڑتی تھیں، ترلے نہیں ڈالنے پڑتے تھے کہ خدا کے لیے مجھے دیں، میرے بچے بھوکے ہیں. ان کو سب انٹریز ان کے پاس ہوتی تھی، ان کو پتہ ہوتا تھا کس کو ضرورت ہے. اور وہ بڑی یعنی ان کی سیلف رسپیکٹ کو ملحوظ رکھتے تھے کہ آ کے نہ مانگنی پڑے، بلکہ ان کے گھروں میں جا جا کے دیتے تھے. تو یہ بتایا گیا کہ ان کا حق ہے یہ. زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری زمین میں چلو پھرو تو تمہیں بہت سی ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو تمہیں میرے ساتھ جوڑنے کا باعث بنیں گی، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں. کیا تم کو سوچتا نہیں آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. آسمان میں ہی تمہارا رزق ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ رزق کیا ہے جو دنیا میں ہمیں سب کچھ چاہیے ہوتا ہے. رزق دو طرح سے ہے، دونوں کا تعلق آسمان سے ہے. ایک رزق مادی ہے، بارش ہوئی، ہر چیز پیدا ہو گئی، فضا صاف ہو گئی، انسانوں کی صحت اچھی ہو گئی، کھانے کو ہر چیز اگ رہی ہے، یہ مادی رزق ہے. ایک روحانی رزق ہے، وہ بھی آسمان سے ہی ہے. آسمان سے قرآن نازل ہوا. جب انسان اپنے رب سے بات کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے، تو تصور میں آسمان پہ یہ ہے کہ ہمارا رب اوپر موجود ہے. تو ہدایات بھی ہمیں اوپر سے آ رہی ہیں. انسان کا رب سے تعلق ختم نہیں ہوا. جو تعلق بناتے ہیں ان کا تعلق رب سے ہمیشہ رہتا ہے. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ کی رسی کو ہم کس طرح تھامتے ہیں، اور اس کو تھامنے کا بہترین ذریعہ قرآن ہے. تو یہاں یہی بتایا گیا کہ جو دونوں رزق ہیں، روحانی رزق جو ہماری روح کی غذا ہے وہ بھی آسمان سے نازل ہو رہا ہے، اور اس کو بھی جیسے بارش ہوتی ہے تو ایک زمین بنجر ہوتی ہے، وہ کچھ ایبزارب ہی نہیں کرتی، ایک درمیانی ہوتی ہے وہ ایبزارب کر لیتی ہے، فصلیں آ جاتی ہیں، اس پہ اگ جاتی ہیں. ایک بہت زرخیز ہوتی ہے تو اس میں خوب شاندار فصل اگتی ہے. اسی طرح انسانوں کی کیٹیگریز ہیں. ایک ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی کسی چیز کا اثر ہی نہیں، دل بند ہو چکے ہیں، ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، وہ مردہ دل ہیں، ان پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی. ایک ہیں اچھے کام بھی کر لیے، برے بھی کر لیے، درمیانے میڈیم مختصر کہ وہ اثر بھی لے لیتے ہیں اور پھر لاپرواہی بھی کر جاتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں سابقون الاولون، بہترین. تو یہ روحانی رزق بھی اسی طرح اثر انداز ہوتا ہے جس طرح یہ مادی رزق ہوتا ہے. یعنی جو اللہ کی ہدایت ہے وہ بھی اسی طرح. تو جو بہترین لوگ ہیں وہ اس کو اس طرح ایبزارب کرتے ہیں کہ ان کی زندگیاں بدل کے رہ جاتی ہیں. تو روحانی اور مادی دونوں رزق کا تعلق جو ہے آسمان سے ہی ہے.
اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہے کہ قیامت، حشر، نشر، محاسبہ، باز پرس، جزا، سزا، جنت اور دوزخ، جس کے رونما ہونے کا وعدہ تمام کتب آسمانی میں ہے اور اس قرآن میں بھی کیا جا رہا ہے۔ ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ عالم بالا ہی سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ تم میں سے کس کو کیا کچھ دنیا میں دیا جائے، اور وہیں سے یہ فیصلہ بھی ہوتا ہے کہ تمہیں باز پرس اور جزائے اعمال کے لیے کب بلایا جائے گا، جنت جو تمہارے لیے یا دوزخ، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسا ہی تمہارا حساب ہوگا۔ پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے اور ایسی یقینی جیسے تم بول رہے ہو، یعنی لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اے نبی ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حقائق بھی تمہیں پہنچی ہے۔ جب وہ اس کے ہاں آئے اور کہا آپ کو سلام ہے، اس نے کہا آپ کو بھی سلام ہے۔ کچھ نا آشنا سے لوگ ہیں۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا بھون کر مہمانوں کے لیے لے آیا۔ اس نے کہا آپ کھاتے نہیں۔ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا، انہوں نے کہا ڈرو نہیں، اور ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کا معجزہ سنایا، بیٹے کی پیدائش۔ اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ لپیٹ لیا اور کہنے لگے ہائے بوڑھی بانچ کے ہاں بچہ ہوگا۔ انہوں نے کہا ہاں یہی فرمایا ہے تیرے رب نے، اور وہ حکیم اور سب کچھ جانتا ہے۔ ابراہیم نے کہا ہے بھیجے ہوئے کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر ہم پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، حضرت لوط کی قوم۔ وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، یعنی حضرت لوط کا ہی گھرانہ تھا جو مسلمان تھا۔ اس کے بعد ہم نے وہاں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں، یعنی وہ جو بحیرہ مردار میں وہ قوم دفن پڑی ہے۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں، جب ہم نے اسے سری سند کے ساتھ یعنی معجزات کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا، اور وہ اپنے بل بوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کے رہ گیا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں جب ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تو حضرت جبرائیل نے اس کے منہ میں گارا بھر دیا کہ اللہ اس کو معاف نہ کر دیں۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر عقیم ہوا بھیجی جس چیز پر سے گزری اسے وہ سیدھا کر کے رکھ دیا۔ 8 دن اور 7 راتیں وہ چلتی رہی۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں، جب ان سے کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک کا مزہ کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ آخرکار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آن لیا، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ کھجور کے تنوں کی طرح، یہ بڑے ان کے 12 فٹے قد ہوتے تھے، تو وہ ایسے پڑے ہوئے مرے ہوئے لگ رہے تھے جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں۔ اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا، وہ بہت فاسق لوگ تھے۔ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں، زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ میں نے اس کو بچھونے کی طرح، جیسے پنگوڑا ہوتا ہے اس طرح تمہارے لیے بنایا کہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے شاید کہ تم اس سے کوئی سبق لو۔ بس ڈرو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ نذیرم مبین، نذیرم و بشیرم و نذیرم و بشیرم و شاہدم و داعین الی اللہ۔ اور یوں ہی ہوتا رہا، اس سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس سے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ تو ساحر ہے اور مجنون ہے۔ کیا ان سب نے آپس میں کوئی سمجھوتا کر رکھا تھا؟ بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں۔ پس اے نبی ان سے روح پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں، یعنی اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو ہدایت تو دینا میرے ذمے ہے، میں دوں گا جس کو میں ہدایت دینا چاہوں گا۔ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں، کیونکہ کئی دفعہ آپ کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ شاید میرے بتانے میں کوئی کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تمہارے بتانے میں میرے رسول کوئی کمی ہے اور نہ میرے کلام میں کوئی کمی ہے، کمی ان کے اپنے وجود میں ہے۔
नसीहत करते रहो, क्योंकि नसीहत ईमान लाने वालों के लिए नाफे है। ये कहते हैं ना को कोई असर नहीं होता तो क्यों बताएं, नहीं, कोई ऐसी घड़ी होती है कि दिल में बात उतर जाती है, इसलिए हमें समझाते रहना चाहिए। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, नहीं तख्लीक किया मैंने जिन्न और इंस को इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। मैं उनसे कोई रिस्क नहीं चाहता और ना मैं ये चाहता हूँ कि वो मुझे खिलाएं। ये उन पर भी चोट है कि वो अपने बुतों के आगे पकवान रखते थे और कहते थे कि इनको खुशबू जाती है और ये बड़े राज़ी होते हैं और हमारा खाना बाबरकत हो जाता है। और अल्लाह तो ख़ुद ही रज़ाक़ है, बड़ी क़ुव्वत वाला और ज़बरदस्त। बस जिन लोगों ने जुल्म किया है उनके हिस्से का भी वैसा ही अज़ाब तैयार है जैसा इन जैसे लोगों को उनके हिस्से का मिल चुका। यानी जैसे पहले कौमों पर अज़ाब आए और उनको नेस्त व नाबूद किया गया, तो इनका भी यही होगा। इसलिए ये लोग मुझसे जल्दी ना मचाएं, आखिर को तबाही है कुफ्र करने वालों के लिए उस रोज़ जिसका इन्हें खौफ दिलाया जा रहा है। अब इमाम अबू हनीफ़ा बाज़ार में जा रहे थे, एक नाखून भर मिट्टी आपके जामा पर आ पड़ी। आप दजला के किनारे गए और उसे धो डाला। लोगों ने कहा, इमाम साहब, आपने नजासत की एक मुअय्यना मिकदार को जायज़ कर रखा है, फिर इतनी मिट्टी को क्यों आप धोने बैठ गए? तो आपने फरमाया, वो फतवा था, ये तकवा है। फतवा और तकवा में फ़र्क है। सूरत तूर ये 52 इसकी है तरतीब मुसफ़ में और 76 इसमें, और पहले ही लफ्ज़ में ये लफ्ज़ आया है और ये इसकी वजह तस्मिया है। इसकी 49 आयात हैं और 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तूरी व किताबिम मस्तूरिम फ़ी रक़्क़िम मंशूरिम वल बैतिल माअमूरिम व सक़्फ़िल मरफ़ू वल बहरिल मस्जूरी इन्ना अज़ाब रब्बिक लवाक़िउम मा लहू मिन दाफ़ि यौम तमूरुस समाउ मौरा व तुसीरुल जिबालु सैरा फ़वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। ये सारी सूरतें ऐसी हैं कि एक तो इनकी तिलावत करने का बहुत बनता है कि ये बड़ी रिदम है इनमें, दूसरा इनकी तफसीर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी मजबूरी कि हम थोड़ा थोड़ा ही इसका समझ के आगे निकलते हैं। बिस अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है। कसम है तूर की, तूर के मैंने पहाड़ भी हैं और ख़ास वो पहाड़ भी जिस पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को नबूवत से सरफराज फरमाया था, और एक ऐसी खुली किताब की जो रक़ीक़ जिल्द में लिखी गई है, रक़्क़िम मंशूर। तो ये रक़ीक़ जिल्द या झिल्ली जो है इसे रक़ कहा जाता था, और तौरात, ज़बूर, इंजील और सोफ़े अम्बिया को इसी पर लिखा जाता था। तो ये ज़्यादा ये कहा जाता है कि ये हिरन की खाल होती थी जिसको बहुत पतला कर दिया जाता था। और बैतुल मामूर की, तो बैतुल मामूर क्या है कि खाना काबा नीचे है, तो इसके बिल्कुल सिमेट्रिकल ऊपर आसमान पर किबला है जहाँ फरिश्ते इबादत करते हैं। कुछ का ख्याल है कि हर आसमान का अलहदा बैतुल मामूर है, और कहीं हमें ये पता चलता है कि शायद एक ही बैतुल मामूर है। तो ये अल्लाह के राज हैं, हम इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और ऊंची छत की और मौजन समंदर की, ऊंची छत आसमान और मौजन समंदर की कि तेरे रब का अज़ाब ज़रूर वाक़या होने वाला है। कहा जाता है कि ये जो समंदर हैं सारे, ये जब मैदान हशर बनेगा तो उससे पहले ये आग की शक्ल में हो जाएंगे, और दोज़ख चूँकि ज़मीन पे बननी है तो इसलिए ये दोज़ख की आग में, यानी इनको फिर ये आग बन जाएंगे, क्योंकि ये पानी 2 गैसेस से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये दोनों जलने के काम आती हैं। अब अल्लाह जानता है ये कि तेरे रब का अज़ाब ज़रूर वाक़या होने वाला है जिसे कोई हटाने वाला नहीं। उस रोज़ वाक़या होगा जब आसमान बुरी तरह डगमगाएगा और पहाड़ उड़े उड़े फिरेंगे, यानी धुनकी हुई रुई की तरह वो उड़ते फिरेंगे। तबाही है उस रोज़ झुटलाने वालों के लिए जो आज खेल के तौर पर अपनी हुज्जतबाजियों में लगे हैं। जिस दिन उन्हें धक्के मार मार कर जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, उस वक्त उनसे कहा जाएगा, ये वही आग है जिसे तुम झुटलाया करते थे। अब बताओ ये जादू है या तुम्हें सूझ नहीं रहा? जाओ अब झुलसो इसके अंदर, तुम खास सब्र करो या ना करो, तुम्हारे लिए यकसां है। तुम्हें वैसा ही बदला दिया जा रहा है जैसे अमल तुम करते थे। मुत्तकी लोग बागों और नेमतों में होंगे
लुत्फ़ ले रहे होंगे उन चीज़ों से जो उनका रब उन्हें देगा, और उनका रब उन्हें दोज़ख के अज़ाब से बचाएगा। उनसे कहा जाएगा खाओ और पियो मज़े से अपने उन आमाल के सिले में जो तुम करते रहे हो। वो आमने सामने बिछे हुए तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। कहा जाता है कि ये अल्लाह ताला बड़ा एहतराम मलहूज़ रखेंगे, और वो यानी ऐसे उनको दायरों की शक्ल में बिठाया जाएगा कि एक दूसरे की तरफ पीठ नहीं होगी। तो और सुरुरुन कहते हैं खुले तख्त, और अरीका होता है पर्दे वाला, यानी मियाँ बीवी के लिए अरायका होंगे, यानी वो उनमें पर्दे लगे होंगे, और खूबसूरत आंखों वाली हूरें उनसे हम ब्याह देंगे। देखें वहाँ निकाह होगा। जो लोग ईमान लाए हैं और उनकी औलाद भी किसी दर्जा ईमान में उनके नक्शे कदम पर चली है, उनकी उस औलाद को भी हम जन्नत में उनके साथ में मिला देंगे और उनके अमल में कोई घाटा ना करेंगे। अब ये निकाह जो है, अगर कोई शख्स अपनी दुनिया वाली बीवी के साथ भी रहना चाहेगा तो वहाँ उनका भी दोबारा निकाह होगा। ये दुनिया वाले निकाह से नहीं वो रहेंगे। हर शख्स अपने कसब के बस रहीन है। ये बड़ी 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 ही डराने वाली आयत है। इंसान को जो साजो सामान, जो ताकतें, जो सलाहियतें और जो इख्तियारात अल्लाह ने अता किए हुए हैं, वो एक कर्ज़ है जो मालिक ने अपने बंदे को दिया है, और इस कर्ज़ की ज़मानत के तौर पर बंदे का नफ्स अल्लाह के पास रहन है। बंदा इस साजो सामान और इन क़ुव्वतों और इख्तियारात को सही तरीके से इस्तेमाल करके अगर नेकियां कमाएगा तो ये कर्ज़ अदा होगा, तो वो शय मरहूना यानी अपने नफ्स को छुड़ा लेगा, वरना इसे ज़ब्त रखा जाएगा। यानी जो गुनाहगार लोग हैं उनके जिस्म यानी वो कब्ज़े में ही रहेंगे। इनकी हर शख्स अपने कसब के इवज़ रहीन है। रहन रखी हुई चीज़ जो होती है वो उसके कब्ज़े में होती है ना, जिसने ज़र मरहूना दिया होता है, जिसने रकम दी होती है, तो ये वहाँ होगा। हम उनको हर तरह के फल और गोश्त और जिस चीज़ को भी उनका जी चाहेगा खूब दिए चले जाएंगे। देखें अल्लाह ताला को पता है कि मेरी ये मखलूक गोश्त और फल बड़े शौक़ से खाती है। वहाँ वे एक दूसरे से जाम शराब लपक लपक कर ले रहे होंगे, जिसमें ना कोई नशा होगा, ना कोई बदकिरदारी, ना सरगिरानी, ना बदमस्ती, और उनकी खिदमत में वो लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे जो उनके लिए मखसूस किए होंगे, वैसे इतने खूबसूरत जैसे छुपा कर रखे हुए मोती। तो कहा जाता है कि ये कुफार के जो बच्चे बिल्कुल बचपन में चले जाते हैं, ये वो होंगे जो ये खिदमत अंजाम देंगे। ये लोग आपस में एक दूसरे से हालात दुनिया के पूछेंगे। ये कहेंगे हम अपने घर वालों में डरते हुए ज़िंदगी बसर करते थे, आखिर अल्लाह ने हम पर फजल फरमाया और हमें झुलसा देने वाली हवा के अजाब से बचा लिया। हम पिछली ज़िंदगी में उसी से दुआएं मांगते थे, वो बड़ा ही मोहसिन और रहीम है। घर वालों में डरते थे यानी उनमें लगे रहें और बाकी हकूक़ ना अदा करें, ना अल्लाह का ना बंदों का, और या ये कि हम अपने घर वाले, सबसे पहला हिसाब ही जो है अहलो अयाल का है, तो कि हम उन यानी और कामों में लगे रहें और इनके हकूक़ में हमसे कमी ना हो जाए। दोनों मतलब हैं इसमें। ए नबी तुम नसीहत किए जाओ अपने रब के फजल से, ना तुम काहिन हो ना मजनू। क्या ये लोग कहते हैं कि ये शख्स शायर है और इसके हक़ में हम गर्दिश याम का इंतज़ार करें? यानी एक तहरीक उठी है और खाम अभी ख़ुद ही ख़त्म हो जाएगी। इनसे को अच्छा इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। क्या इनकी अक्लें इन्हें ऐसी ही बातें करने के लिए कहती हैं या दर हकीकत ये इनाद में हद से गुज़र गए हैं? क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने कुरान खुद घर लिया? असल बात यह है कि ये ईमान नहीं लाना चाहते। अगर ये अपने कौल में सच्चे हैं तो इस जैसा एक कलाम बना लाएं। तो ये चैलेंज जो है दुनिया के मुनकरीन को सबसे पहले इस आयत में दिया गया। इसके बाद 3 मरतबा मक्का और आखिरी बार मदीना मुनव्वरा में दिया गया। सूरत यूनुस की आयत 28, सूरत हूद की आयत 13, बनी इसराइल 88 और अल बकरा 23 आयत में इससे मिलती जुलती आयत आई हैं। और ये चैलेंज क़यामत तक के लिए है कि कोई शख्स भी अगर बनाना चाहे तो ला के मुझे दिखा दे इस तरह की चीज़ कोई। क्या ये किसी खालिक के बग़ैर पैदा हो गई या ख़ुद अपने खालिक हैं, या ज़मीन और आसमान को इन्होंने पैदा किया? दरअसल बात यह है कि ये यकीन नहीं रखते। क्या तेरे रब के ख़जाने इनके कब्ज़े में हैं जिस पर इनका हुक्म चलता है? क्या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़ के ये आलम बाला की बातें सुनते हैं? इनमें से जिसने सुन गुन ली हो वो लाए
कोई खुली दलील, क्या अल्लाह के लिए बेटियां और तुम लोगों के लिए बेटे, क्या तुम इनसे कोई अजर मांगते हो जिसकी चट्टी के तले ये दबे जा रहे हैं, यानी जो नसीहत करते हो उसके लिए मुआवजा मांगते हो? क्या इनके पास गैब के हक़ाइक़ का इल्म है कि उसकी बिना पर ये लिख रहे हैं? क्या ये कोई चाल चलना चाहते हैं? चालें क्या चलता थे? आपको तंग करते थे और आपको कत्ल करने की साजिशें। अगर ये बात है तो कुफ्र करने वालों पर उनकी चाल तो उल्टी ही पड़ेगी। क्या अल्लाह के सिवा ये कोई और माबूद रखते हैं? अल्लाह पाक है उस शिर्क से जो ये लोग करते रहते हैं। ये लोग आसमान के टुकड़े भी गिरते हुए देख लें तो कहेंगे कि ये बादल हैं जो उमड़े चले आ रहे हैं। ए नबी, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो, यहाँ तक कि अपने उस दिन तक पहुँच जाएं जिसमें ये मार गिराए जाएंगे, जिस दिन ना इनकी अपनी कोई चाल इनके काम आएगी, ना कोई इनकी मदद को आएगा। और उस वक्त के आने से पहले भी ज़ालिमों के लिए एक अज़ाब है, मगर इनमें से अक्सर जानते नहीं हैं। ए नबी, अपने रब का फ़ैसला आने तक सब्र करो। फ़ैसला आया ना, हिजरत हुई, 2 दफ़ा कहत आया, हिजरत हुई, और उसके बाद फिर जो जंग हुई तो उसमें ये 70 कत्ल हो गए, और फिर आखिर 6 हिजरी में मक्का फ़तह हो गया। तुम हमारी निगाह में हो, जब उठो तो अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह करो, रात को भी उसकी तस्बीह किया करो, और सितारे जब पलटते हैं उस वक्त भी। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी अमल करते थे, और आपने मुसलमानों को भी ये हदायत दी कि जब तुम्हारी महफ़िल बर्खास्त हो तो उस वक्त ज़रूर ये दुआ पढ़ लिया करो, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। और नींद से बेदार होने की भी दुआ हमें बताई गई है, वो भी पढ़नी चाहिए। और तीसरा मफ़हूम नमाज के लिए, तो उस वक्त हम क्या पढ़ते हैं? सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। और इसके अलावा जब दावत देने के लिए उठो, तो यानी कोई खुतबा देना हो या कोई दरस देना हो, तो उससे पहले भी अल्लाह की हम्द और सना की जाए, और फिर ये उसके बाद उसको शुरू किया जाए। ये सूरत नजम है, ये बड़ी ख़ास सूरत है। इसमें वाक़या मेराज की कैफ़ियत को बयान किया गया है, और इसको पढ़ते हुए हमारी कल्बी कैफ़ियत बहुत बदलती हैं। इसकी नज़ूली तरतीब 23 है, और इसकी मसहफ़ में 53 तरतीब है। ये मक्की सूरत है, और 5 नबवी के करीब ये नाज़िल हुई। और ये कुरान की वो पहली सूरत है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के मजमा आम में पढ़ के सुनाया। मजमा में काफ़र और मोमिन सब मौजूद थे। आखिर जब आपने आयत सजदा पढ़कर सजदा फरमाया तो तमाम हाज़रीन आपके साथ सजदे में गिर गए, और मुशरिकीन के वो बड़े बड़े सरदार तक जो मुखालफत में पेश थे सजदा किए बगैर ना रह सके। सिर्फ़ एक शख्स जिसने सजदा नहीं किया था, वो उमैया बिन खलफ था, और उसने मट्टी पकड़ के अपने आँखों पे लगा ली थी। और ये पहली सूरत है जिसमें आयत सजदा आती है। सबसे पहले आयत सजदा इसमें आई है। इसकी 62 आयात हैं, 3 रकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन नज्मि व इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़क़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है। कसम है तारे की जब वो ग़ुरूब हुआ, तुम्हारा रफ़ीक न भटका है न बहका। तो भटकना और बहकना थोड़ा सा फ़र्क है। भटकने से मुराद ये होती है कि कोई शख्स अपने लाइल्मी की वजह से किसी गलत रास्ते पर चल जाए, नहीं उसको रास्ते का पता ना हो, तो वो अपनी लाइल्मी की वजह से गलत रास्ता इख्तियार कर ले। और जो गवाह है, बहकना जानबूझकर गलत रास्ते का कोई इख्तियार करना। तो ये यानी या ना तो वो भटके हैं और ना वो बहके हैं,
تو تم جو ان کے بارے میں کہہ رہے ہو نا کہ یہ شاعر ہیں، کاہن ہیں، اپنے آپ سے گھڑ لیا ہے، تو یہ تمہاری باتیں بالکل غلط ہیں۔ وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، وہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى الا ما يوحى الیہ۔ اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور جو بڑا صاحب حکمت ہے وہ سامنے آن کھڑا ہوا جب کہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی۔ حضرت جبرائیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا، ایک دفعہ واقعہ معراج پہ، اور اس سے پہلے جب آپ پہلی وحی لائے اور اس کے بعد پھر کچھ فترت الوحی یعنی جو وقفہ آیا وحی میں، اس میں آپ بڑے بے چین ہوتے تھے، اور ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ آپ کا دل چاہا کہ آپ نیچے اپنے آپ کو غار حرا سے نکلے تو آپ کا دل چاہا کہ آپ نیچے گرا دیں، تو پھر آپ کو آواز آئی تھی، اور آپ کو پہلے محسوس نہیں ہوا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے، لیکن جب وہ دوسری تیسری دفعہ آئی تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو سارا افق ان کے پروں سے بھرا ہوا تھا، 600 پار ہیں ان کے، ساری طرف وہ چھائے ہوئے تھے۔ تو یہ اس کے بارے میں بتایا گیا۔ نظر نے، اور دوسری دفعہ یہ واقعہ معراج، یہ واقعہ معراج کا ہے۔ نظر نے جو کچھ دیکھا اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ کہ وہ مانتے نہیں تھے۔ جب آپ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو کہتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، اور اب بالکل ہی ان کی جو کیفیت ہے ذہن کی وہ بدل گئی ہے، آپ کچھ اور ہی باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی پہلے بیت المقدس گئے کہ وہاں کا اتنا لمبا سفر، اور پھر آسمانوں کی بھی سیر کر رہے ہیں، ان کی باتیں سنو ذرا، اس طرح مذاق اڑایا۔ کیا تم اس چیز کے بارے میں اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے۔ اور ایک مرتبہ اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا، جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے۔ جنت المأوا جو ہے وہ ماوا کے لغوی معنی ہیں وہ جنت جو قیام گاہ بنے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ وہی جنت ہے جو آخرت میں اہل ایمان کو ملنے والی ہے، اور انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ وہ جنت آسمان میں ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جنت ہے جس میں شہداء کی روحیں رہتی ہیں، اس سے مراد وہ جنت نہیں جو آخرت میں ملنے والی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، اور اس پر وہ یہ اضافہ کرتے ہیں کہ آخرت میں جو جنت اہل ایمان کو دی جائے گی وہ آسمان میں نہیں بلکہ اس کی جگہ یہی زمین ہے۔ واللہ عالم، ہمیں نہیں علم اس کا۔ اور اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ یعنی اتنا کچھ دیکھنے کے بعد آپ کی نگاہ نہ چندھیائی نہ آپ حد سے متجاوز ہوئی، یعنی آپ نے اپنے آپ کو بالکل ایک سٹیبل پوزیشن میں رکھا تھا۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہو سکتی۔ اب ذرا بتاؤ، تم نے کبھی لات اور عزا اور تیسری دیوی منات کی حقیقت پر بھی غور کیا؟ کیا بیٹے تمہارے لیے اور بیٹیاں اللہ کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی، قسمت ضیزہ کہا گیا۔ تو لات کا ستھان جو تھا وہ طائف میں تھا، یہ بنی ثقیف اس کے معتقد تھے، اور لات الہ کا مؤنث ہے، اور عزا عزیز کا مؤنث ہے، اور یہ بھی ان کی خاص دیوی تھی قریش کی، اور اس کا استھان مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا میں تھا، اور منات اس کا استھان مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے قدید کے مقام پر تھا، اور یہ منان کا مؤنث ہے منات۔ تو اس طرح انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ تو اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے لیے تو تم بیٹیاں بناتے ہو، اور خود تمہیں اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں، خود اپنے لیے بیٹے چاہتے ہو، تو کیسی تقسیم تم کرتے ہو؟ دراصل یہ کچھ نہیں مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، لات، منات، عزا، چاند دیوی، حبل۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ وہم اور گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے پیروکار بنے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی۔ کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہے۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے۔ شفاعت کا قانون، اجازت لیں گے شفاعت کرنے والے، جس کے لیے کرنی ہے اس کے لیے اجازت لیں گے، اور جتنی کرنی ہے اتنی اجازت لیں گے۔ جس کے لیے وہ کوئی
अरसदाश सुनना चाहे और उसको पसंद करे, यानी अल्लाह के ऊपर ये होगा। जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो फरिश्तों को देवियों के नामों से मौसूम करते हैं, हालांकि इस मामले का कोई इल्म उन्हें नहीं, वो महज गुमान की पैरवी कर रहे हैं, और गुमान हक़ की जगह कुछ भी काम नहीं दे सकता। ए नबी, जो शख्स हमारे ज़िक्र से मुँह फेरता है और दुनिया की ज़िंदगी के सिवा जिसे कुछ मतलूब नहीं, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। इन लोगों का मबलग इल्म बस यही कुछ है, यानी इनका कोई इल्म का ज़रिया नहीं है। ये बात तेरा रब ज़्यादा जानता है कि उसके रास्ते से कौन भटक गया और कौन सीधे रास्ते पर है, और ज़मीन व आसमान की हर चीज़ का मालिक अल्लाह है, ताकि अल्लाह बुराई करने वालों को उनके अमल का बदला दे और उन लोगों को अच्छी जज़ा दे जिन्होंने नेक रवैया इख्तियार किया, जो बड़े बड़े गुनाहों और खुले खुले कबीर आमाल से परहेज़ करते हैं, इल्ला ये कि कुछ कसूर उनसे सरज़द हो जाए, यानी कुछ हो जाता है लेकिन उनकी नीयत ये नहीं होती। बिलाशुबा तेरे रब का दामन मग़फ़िरत बहुत वसी है, वो तुम्हें उस वक्त से जानता है जब उसने तुम्हें ज़मीन में पैदा किया, जब तुम अपनी माँओं के पेटों में जिनीन थे। बस अपने नफ्स की पाकी के दावे ना करो, वही बेहतर जानता है कि मुत्तकी कौन है। नहीं, तुम ये दावे नहीं कर सकते, वही जिसको तौफीक देता है। अल्लाह ताला ही की तौफीक से इंसान सही रास्ते पर गामज़न होता है और फिर इसको वो बढ़ाता रहता है। लेकिन इसमें इंसान की अपनी जद्दोजहद का बहुत हाथ होता है, उसकी कोशिश, उसकी हिम्मत, उसकी जद्दोजहद, उसकी कुर्बानियाँ, उसका इसार, ये सारी चीज़ें उसे अल्लाह के करीब करती हैं और फिर वो अपने रब का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है नेक आमाल और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के ज़रिए। लोगों की खिदमत और लोगों की ज़रूरियात को पूरा करना भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन इलाही आमीन।